प्रेज़ गॉड, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं आज की सुबह के लिए और इस अच्छे वक्त के लिए। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए और उसके ऑनर बिशप पालूस मसीह साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारे स्टाफ के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज हमें मदऊ किया यहाँ पर ताकि खुदा के कलाम की खिदमत कर सकें। मेरा नाम पास्टर शहबाज मसीह है और ग्रेस ऑफ गॉड चर्च से मेरा तल्लुक़ है, रावलपिंडी से। सो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे अपने लिए चुना ताकि मैं खुदावंद के कलाम की आज मनादी करूँ। सो आइए हम दुआ करते हैं और खुदा का कलाम शुरू करने से पहले खुदावंद की रहनुमाई हासिल करते हैं। आइए अपने सर को झुकाते हैं। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में जिंदा जलाली आसमानी पिता, हम तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है। तो खुदावंदों का खुदा, खुदा अज़ीम, खुदा मुहीब है। तेरे पाक बेटे यस्सु के लिए शुक्रगुज़ारी करते हैं जो हमारा खुदावंद, हमारा मालिक, हमारा उस्ताद है। आसमान के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ इस टेलीविज़न के लिए खुदा जो तेरे नाम से शुरू हुआ। आसमान के खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि ये आए खुदा टेलीविज़न खुदा दुनिया में आए खुदा तेरे कलाम की बिशारत पहुँचाने वाला बन जाए और बहुत सारे लोग इस टेलीविज़न के वसीला से बरकत हासिल करें, उनकी ज़िंदगियां तब्दील हों। खुदाए पाक रू, मैं तेरे खादम के लिए दुआ करता हूँ, अपने बंदा को सरफराजी अनायत करना और इस टेलीविज़न के वसीला से ना सिर्फ वो बल्कि दुनिया के बहुत सारे घराने खुदा बाबरकत हूँ और खुदा तेरा नाम जलाल पाए। तेरे बेटे यस्सु अल मसीह के जलाली और अब्दी नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और आज हम ज़बूर 146 और उसकी पहली 5 आयात मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद इस पर हम गौर व खोज करेंगे जो आपकी तरक्की, आपकी बढ़ोतरी का सबब बनेंगी। सो आइए हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ते हैं। खुदावंद की हम्द करो, ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूंगा, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदावंद की मदद सराई करूंगा। ना उमरा पर भरोसा करो, ना आदम जात पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है। खुदा हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा। सो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद की जिंदगी जो है वो बड़ी मिसाली जिंदगी है और खुदा का कलाम बयान करता है कि जब खुदा ने दाऊद को चुना तो खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। जब हम उसकी जिंदगी पर गौर करते हैं तो वो एक चरवाहा था। बचपन ही से उसके पास भेड़ें थी जिनकी वो रखवाली करता था और इसके साथ साथ वो खुदा की मदद सराई करता था, खुदा के गीत गाता था, ज़बूर गाता था, उसकी हम्द करता था। और इस ज़बूर के अंदर हम देखते हैं कि पहले ही आयत में वो बयान करता है कि खुदा की हम्द करो। हम्द का मतलब है खुदा की तारीफ करो, खुदा के नाम को जलाल दो, खुदावंद की अजमत के गीत गाओ, खुदावंद की बड़ाई करो। और वो लोगों को, ऑडियंस को, वो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको कहता है कि खुदावंद की मदद सराई करो। और दूसरी आयत में वो बयान करता है, ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। ना सिर्फ वो लोगों को बल्कि वो दूसरे लोगों को, अपने आप को कहता है कि खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद की मदद सराई करो। अगर हम पैदाइश की किताब में जाएं तो वहां पर खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा ने इंसान को इसलिए खलक किया ताकि वो उसकी हम्द करे, उसकी तारीफ करे,
اس کی تمجید کریں، کیونکہ خدا ہمارا خالق ہے، وہ خدا ہے جو ہمیں سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے، وہ خدا ہے جو ہماری فکر کرتا ہے۔ اس لیے بنی نوع انسان پر فرض ہے کہ وہ خداوند اپنے خدا کی حمد کرے، اس کے نام کی بڑائی کرے، اس کے نام کی تمجید کرے۔ تو میرے عزیزو، جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ خداوند خدا کی تعریف کریں، اور وہ چاہتا ہے کہ نہ صرف فرشتے بلکہ انسان جس کو خدا نے بنایا ہے وہ اس کی حمد اور اس کی تعریف کرے۔ آپ کی زندگی کا جو بھی مقصد ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کو کام کرتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ خدا کی حمد اور اس کی تعریف کریں۔ پھر یہاں پر ہم ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو داؤد ہے وہ ایک کمٹمنٹ کرتا ہے، وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ شاید ہمارے بہت سارے فیصلے ہم نے کر رکھے ہیں، یا ہم دوسری چیزوں کے لیے فیصلے کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، ہم مختلف جگہ پر ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی کمٹمنٹ ہے جو داؤد نے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا۔ اور خدا آپ سے بھی یہی چاہتا ہے، مجھ سے یہ چاہتا ہے، کلیسیا سے خدا چاہتا ہے، برگزیدوں سے خدا چاہتا ہے، اس کے خون خریدوں سے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدح سرائی کریں۔ ہم دکھ میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مشکل حالات میں ہوں، تنگ دستی ہو، جس طرح کے بھی ہمارے حالات ہوں، خوشی ہو، شادمانی ہو، اور جس طرح کے ہمارے حالات ہیں، ہمیں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر حالات میں ہمیں خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کی حمد کرنی ہے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، رومیو کو خط میں لکھا ہے، کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ نہ تنگی، نہ خطرہ، نہ ننگا پن، نہ تلوار، کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ تو کیوں نہ ہم اپنے خداوند کی، جب صبح اٹھیں تو ہم اپنے خداوند کو مبارک کہیں، اور خداوند کے نام کی تعریف کریں، اس کے نام کی بڑائی کریں۔ خدا نے آپ کو زندگی دی ہے، خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہیں۔ ہم اگر اونچا دیکھیں گے تو گر پڑیں گے۔ جن حالات میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں ان حالات میں خداوند اپنے خدا کی مدح سرائی کرنی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کو خدا نے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر اس اعضاء کے لیے ہمیں خداوند کی مدح سرائی کرنی ہے، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اور اپنی زندگی کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ہمیں خداوند کی مدح سرائی کرنی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کلیسیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلہ سے خرید لیا ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ اس کی شکر گزاری کریں، اس کی مدح سرائی کریں، اور اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ غیر قومیں کرتی ہیں، لیکن ہم جو مسیحی ہیں، ہمارا وہ خدا بھی ہے، لیکن ہمارا ایک اور بڑا رشتہ ہے، وہ ہمارا باپ ہے۔ ہم اپنے باپ کی مدح سرائی کریں، اس کے نام کی تعریف کریں۔ اور خدا کا بندہ بیان کرتا ہے دوسری آیت میں، جب تک میرا وجود ہے۔ وہ جسم کی بات کرتا ہے، وہ انسانی زندگی کی بات کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ جب تک میں اس روئے زمین پر ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، میں اپنے خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ اور لکھا ہے، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ کہتا ہے میں کسی اور کی نہیں، کسی انسان کی نہیں، بلکہ اپنے خدا کی۔ اس نے یہ بھید جان لیا، وہ خدا کی قربت، اس کی نزدیکی میں وقت گزارتا تھا، خدا کی حمد و ستائش کرتا تھا، ستار پر، بربت پر، اپنی بھیڑوں کے ساتھ وہ جنگل کے اندر خدا کی نغمہ سرائی کرتا، اپنے ہونٹوں کی قربانی خدا کے حضور پیش کرتا۔ اس لیے وہ یہ بات جان گیا کہ خدا کی میں نے مدح سرائی کرنی ہے، خدا کی حمد کرنی ہے۔ یہ سارے زبور اس کے لکھے ہوئے آج ہمیں بتاتے ہیں، آج ہم اس کے زبور گاتے ہیں، خداوند کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ دوسرے گیت بدل جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، لیکن جو داؤد نے زبور لکھے، جو ہم گاتے ہیں، وہ سدا بہار ہیں۔
اور جیسے لکھا ہے رہے گا نام صداتی کر مسیدہ، اب تک جب تک دنیا قائم ہے خداوند کی مدح سرائی کے گیت یہ گاتے رہیں گے۔ تو میرے عزیزو، میں پھر سے آپ کو یاد دلاتا ہوں، ہمیں بھی ایک فیصلہ کرنا ہے، ہمیں بھی ایک خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے، اور جو مسیحی ہیں، جو ایماندار ہیں، وہ کمٹمنٹ کریں خدا کے ساتھ کہ جب تک میں زندہ ہوں خداوند میں تیرے نام کی ستائش کروں گا، میں تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو بڑے ہی پیار سے تخلیق کیا ہے، آپ کو خدا نے برکتیں دی ہیں، آپ کو خدا نے نعمتیں دی ہیں، آپ کو خدا نے زندگی دی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت خداوند کی مدح سرائی کرنی ہے، خداوند کے نام کی تمجید کرنی ہے۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے اسی آیت کے دوسرے حصے میں، وہ یہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم کسی انسان کی ذات پر بھروسہ نہ کریں۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، نہ عمرہ پر بھروسہ کرو۔ عمرہ کون ہے؟ عمرہ بادشاہ ہے، اپنے سے جو بڑا عہدہ رکھتا ہے، بعض کا ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنی دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے کسی بڑے عہدے پر ہونے پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے کسی بڑے شخص پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، نہ عمرہ پر نہ کسی آدم ذات پر ہم بھروسہ کریں۔ آدم ذات پر یعنی انسان پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اپنے خالق، اپنے منجی، اپنے خداوند پر، وہ جو الہ ہے، وہ جو قدرت والا ہے، ہم اس پر بھروسہ کریں۔ اور لکھا ہے کہ وہ ہمیں بچا نہیں سکتے، وہ خود انسان ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شاید وقتی طور پر ان کے پاس کوئی اختیار ہے، لیکن ہمارا خدا جو لشکروں کا خدا ہے، جو قادر کل ہے، جو ازلی ابدی بادشاہ ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اور ہم اس کے پاس جا کر اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ سو خدا کے کلام میں یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے، ملعون ہے وہ جو بشر کو اپنا بازو بناتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے۔ ہمیں اپنے خداوند پر توکل کرنا ہے، اپنے خداوند پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا دم نکل جاتا ہے، وہ تو مٹی میں مل جاتا ہے۔ جس پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں، جس کو اپنا بازو سمجھتے ہیں، جس کو اپنا زور سمجھتے ہیں، جس کو اپنی قوت سمجھتے ہیں، وہ تو بشر ہے، وہ تو مر جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، اس کی کوئی یاد باقی نہیں ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس کے منصوبے جو ہیں وہ دفن ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اٹھ نہیں سکتا۔ لیکن لشکروں کا خدا جو ہے وہ ازل سے ابد تک ہے، اور کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، وہ آج اور کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ہمیں اپنے خداوند پر بھروسہ کرنا ہے، اس پر پورا بوجھ ڈالنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ وہ ہماری فکر کو اٹھاتا ہے، اس نے ہمارے بوجھ کو اٹھایا، ہمارے گناہ کو اٹھایا جو ہم اٹھا نہیں سکتے تھے، اس نے ہماری فکر کی۔ میرے عزیزو، ہم اس پر بھروسہ کرنا ہے، اپنی فکریں اس کو کرنی ہے، اس کی مدح سرائی کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمیں بچا سکتا ہے اور ہمیں اٹھا سکتا ہے۔ اگلی آیت جو میری پسندیدہ آیت ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ روز اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور وہ 5ویں آیت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ ایک بڑا ہی زبردست مرد دعا، خدا کا خادم نہمیہ، اس کی زندگی ایک مثالی زندگی ہے، اور وہ ہمیں سکھاتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے اس کی زندگی کہ کس طرح اس نے خداوند اپنے خدا پر بھروسہ کیا، اس پر توکل کیا۔ شاید وہ ہماری طرح ہوتا،
ہم کسی بڑے عہدے پر فائز ہوں اور ہم کہیں جی آئیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، میری فلاں شخص تک پہنچ ہے، میری فلاں شخص تک رسائی ہے، میں آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب اس کے نہمیہ کے بھائی حنانی اور اس کے ساتھی آئے تو انہوں نے وہ سارا ماجرا سنایا کہ لوگ کس طرح چکی میں پس رہے ہیں، ان کی حالت کیسی ہے، اور پاک کلام بیان کرتا ہے کہ نہمیہ نے اس ساری بات کو سنا اور اس نے فوراً فیصلہ نہیں کیا کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں، ابھی جاتا ہوں اور میری بات مانی جائے گی، لیکن وہ تو مرد دعا ہے، اس نے وہ راستہ چنا اور لکھا ہے کہ وہ بیٹھ کر رونے لگا، وہ دعا کرنے لگا، وہ راکھ پر بیٹھ گیا، اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، دعا کرنے لگا، روزہ رکھا، کیونکہ اس کو اپنی قوم کی فکر تھی اور خدا کے اس شہر کی فکر تھی جس کی دیواریں گر گئیں، جس کے پھاٹک جل گئے، اور جب اس کو بتایا گیا کہ پھاٹک جلے ہیں، دیواریں گری ہیں، فصیل گری ہے، اور وہ بیٹھ کر رونے لگا، خدا سے فریاد کرنے لگا، خدا سے کہنے لگا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے لگا، دعا کی اور خدا سے پوچھا۔ اور پھر بھی جب وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ نہیں کہتا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ شاید وہ اپنے دل کی مرضی سے جاتا تو فیل ہو جاتا، اس کے منصوبے ختم ہو جاتے، لیکن وہ سب سے پہلے وہ لشکروں کے خدا کے پاس گیا ہے، اس سے فریاد کرنے لگا، اس کے سامنے رونے لگا، آہیں بھرنے لگا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا خداوند، میں اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، ہم اپنی خطاؤں کو مان لیتے ہیں، ہم نے تیرے خلاف بدی کی ہے، ہم نے تیرے خلاف بڑا گناہ کیا ہے، خداوند تو ہمیں معاف کر دے، جو گناہ میرے باپ دادا نے کیے ان کا بھی میں اقرار کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا شہر ویران پڑا ہے، فصیل ٹوٹ گئی، ہمارے لوگ جو ہیں وہ چکی میں پس رہے ہیں، وہ مشکل حالات کے شکار ہیں۔ خدا کے پاس جاتا ہے، خدا سے پوچھتا ہے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب خدا پازیٹیو اس کو جواب دے گا تو بادشاہ کا دل ایٹومیٹک نہمیہ کی طرف ہو جائے گا، اور جب نہمیہ خدا کے پاس سے ہو کر بادشاہ کی طرف جاتا ہے، بتاتا نہیں ہے، لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، حالانکہ تو بیمار نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آ رہی، یہ تیرے دل کے غم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ نہمیہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، خدا کے حضور جھک جاتا ہے، اور اس نے کہا بادشاہ تو سدا سلامت رہ، تو نے میرے دل کی بات کو جان لیا ہے۔ اور پھر نہمیہ جو ہے وہ بڑی دلیری سے ساری بات بادشاہ کو بتاتا ہے کہ ہمارا شہر اجاڑ پڑا ہے، ہمارے باپ دادا کی جہاں قبریں ہیں وہ اس کی دیواریں گر گئی ہیں، اس کے پھاٹک ختم ہو چکے ہیں، اور بادشاہ اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے جو تجھے ضرورت ہے وہ تو لے جا، مال و دولت لے جا، مٹیریل لے جا، تو یہ چیز لے جا، تو وہ چیز لے جا، جو تیرا دل کرتا ہے تو لے جا۔ اور پھر نہمیہ کہتا ہے خداوند تو مبارک ہو، تو مبارک ہے، تو مبارک ہے، اور وہ سب کچھ لے کر مزدور لے جا کر اس نے ساری دیوار کو بنایا، پھاٹک نئے لگائے، اور اس نے خداوند کا شکر ادا کیا ہے۔ آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ کس طرح سوچتے ہیں خدا کے بارے؟ کیا آپ دنیا کے وسیلے ڈھونڈتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا یہ کر دیں، ہمارا وہ کر دیں؟ اگر آپ مشکل حالات میں ہیں میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
آج میں آپ کی کاؤنسلنگ کرنا چاہتا ہوں، آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارا مددگار ہے اور وہ یعقوب کا خدا ہمارا مددگار ہے۔ ہمیں اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ بشر کو اپنا بازو نہ بنائیں۔ انسان خدا اگر اس کو تیار کرے تو آپ کے لیے 100% بہتر ہے، لیکن اگر آپ اپنے طور سے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ آپ کسی جگہ بھی کامیابی آپ کی نہیں ہے۔ آپ کو خدا پر پورا بھروسہ کرنا ہے، خدا پر توکل کرنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ خوش نصیب کا یہاں جو مطلب ہے روحانی طور پر بابرکت شخص وہ ہے جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر آپ بابرکت ہیں، اگر آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو ساری برکتیں آپ کے لیے ہیں۔ خدا آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اگر آپ خدا پر بھروسہ کریں گے۔ لیکن خدا دیکھتا ہے کہ یہ میرے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا، یہ اپنے ان عہدوں پر بھروسہ کر رہا ہے، اپنے روپے پیسے پر بھروسہ کر رہا ہے، اپنے بچوں پر بھروسہ کر رہا ہے، اپنی گاڑی پر، اپنے مال و دولت پر بھروسہ کر رہا ہے، اپنے ان دوستوں پر بھروسہ کر رہا ہے جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ہمارا خدا دلوں کو بدلنے والا خدا ہے، وہ طاقتوں کو ختم کرنے والا خدا ہے، وہ ہمارے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ میرے عزیزو، لکھا ہے اور اس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ امید کی ڈوری خدا سے آپ کی نہ ٹوٹے۔ امید جو ہے یہ ہماری ٹکٹکی باندھی رکھتی ہے، امید ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے۔ امید اگر آپ کو خدا سے ہے، خدا آپ کے لیے سب کچھ کرے گا۔ لشکروں کا خدا آپ کے لیے سب کچھ کرے گا۔ یہوہ خدا آپ کے لیے سب کچھ کرے۔ بائبل مقدس میں ایک اور خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے، جب خدا کا بندہ موسیٰ بنی اسرائیل کو نکال کر لے کر آیا، اور صحرا کے اندر آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، اور لکھا ہے کہ وہ لوگ جو بنی اسرائیل کے تھے، چونکہ وہ مصر میں رہ کر، وہ غلامی کے جوئے میں رہ کر وہ خدا کی قدرت کو بھول گئے کہ جو شخص وہاں سے نکال کر لایا ہے یہ خدا کا کام ہے، اتنی بڑی بھیڑ کو ملک مصر سے نکال کر لانا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ لوگ موسیٰ پر طنز کرنے لگے، اس کو کوسنے لگے، اس کو برا بھلا کرنے لگے کہ مصر میں قبریں تھوڑی تھی جو تو ہمیں یہاں پر مروانے کے لیے لے آیا ہے۔ بیابان کے اندر وہ بڑا پریشان ہو گیا اپنی قوم کی وجہ سے، کیونکہ ان کا خدا پر بھروسہ نہیں تھا۔ موسیٰ خدا سے بات کرتا تھا، لیکن موسیٰ خدا کی قدرت کو جانتا تھا کہ میرا خدا ہمارے لیے سب کچھ کرے گا، وہ میرے لیے سب کچھ کرے گا، اپنی قوم کے لیے سب کچھ کرے گا۔ اس نے کہا چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی قدرت کے کام کو دیکھو۔ اور کیا ہوا؟ جب اس نے اپنی لاٹھی سمندر کی طرف بڑھائی تو خدا نے سمندر کو خشک کر دیا۔ خدا آج بھی، یعقوب کا خدا آج بھی سب کچھ کر سکتا ہے، آپ کے لیے سب راہیں تیار کر سکتا ہے، آپ کو وہ برکت دے سکتا ہے اگر آپ پورا بھروسہ اس پر کریں۔ کیونکہ ایک شخص موسیٰ کا خدا پر پورا بھروسہ تھا کہ خدا کا مقصد ہے یہاں پر وہ جانے کہ وہ لشکروں کا خدا ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر ہے، اب موت ہی ہمیں ہمارے قریب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خدا کی قدرت کو بھول گئے۔ جب ہم مشکلات میں سے گزرتے ہیں، جب ہمارے سامنے سمندر آتے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ آتے ہیں، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں، ہمارا دعا کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمارا کلام پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہی وقت ہوتا ہے جب آپ خدا سے برکت لینے والے ہوتے ہیں۔ وہ وقت ہوتا ہے خدا آپ کے لیے منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے۔ جب مشکل حالات میں سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، خدا آپ کے لیے منصوبہ بنا رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ وفادار ہے۔ خدا آج بھی وفادار ہے۔ خدا آج بھی آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ خدا آج بھی آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ خدا آج بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے اے محنت اٹھانے والوں
اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جو اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ وہ آج بھی ہمیں بلاتا ہے۔ اس نے کہا آؤ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس۔ خدا آج بھی آپ کو برکت دینا چاہتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے۔ آپ کی خدا چاہتا ہے کہ آپ کی دعائیا زندگی ہو، خدا چاہتا ہے آپ کی کلام پڑھنے والی زندگی ہو۔ آپ ہر روز خدا پر بھروسہ کریں، اٹھیں اور کہیں خداوند میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ خدا کو یقین دلائیں اور کہیں I love you God, I love you خداوند، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ خداوند مجھے برکت دے، خداوند مجھے برکت دے، میں آپ پر پورا بھروسہ کرتا ہوں۔ میں آپ کو اپنا خداوند مانتا ہوں، اپنا باپ جانتا ہوں۔ تو میرا باپ ہے، تو میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ خداوند سے امید رکھیں اور اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، وہ آپ کی مدد کرتا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ خدا پر بھروسہ کر کے دیکھیں، آپ خدا پر بھروسہ کر کے دیکھیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو مالا مال کرے گا، خدا آپ کو بلیس کرے گا۔ خدا کے ساتھ چل کر دیکھیں، خدا پر بھروسہ کر کے دیکھیں۔ میرا تجربہ ہے، جب جب مشکلات میں سے گزرتے ہیں ہم پورا بھروسہ خدا پر کرتے ہیں اور خدا ہمارے لیے نکلنے کی راہ بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ بلیس کرتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ ہمیں برکت دیتا ہے اگر آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بھروسہ نہیں کرتے، آپ چرچ میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اس وقت تک بھروسہ ہے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں ہماری امیدیں بھی ختم، ہمارا بھروسہ بھی ختم۔ لیکن وہ لوگ جو پورے طور پر خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا ان کو آسمان کی برکتیں بھی اور زمین کی برکتیں بھی عنایت کرتا ہے۔ خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں خدا نے آدم اور حوا کو اپنے لیے بنایا تاکہ خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھے۔ خدا خود آتا تھا اور آدم کو آواز دیتا، آدم تو کہاں ہے؟ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں نے تجھے محبت کے ساتھ بنایا ہے، تو آ اور میرے پاس آ، میرے ساتھ بات چیت کر۔ ہماری بات چیت ہوتی ہے، خداوند تو ہمیں یہ دے دے، خداوند تو ہمیں یہ دے دے، خداوند تو ہمیں یہ کر دے، خداوند تو ہمیں یہ کر دے۔ ہم خداوند اپنے خدا کے حضور صرف اور صرف ہم یہ دعا کریں، خداوند میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص جو خدا کے ساتھ چلتا تھا، خدا کے ساتھ وفادار تھا، وہ ایسے تھا جیسے ریل کی پٹڑی ہے، خدا کو اپنے ساتھ ایسا ہی پاتا، ہر روز وہ خدا کو اپنے ساتھ ایسے ہی پاتا تھا۔ ایک وقت آیا جب وہ مشکلات میں گر گیا تو وہ اپنے ساتھ ایسے محسوس کرتا جیسے میرے ساتھ خدا نہیں ہے۔ ہم بھی ایسا جب ہم مشکلات میں گرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی خدا نہیں، ہماری کوئی قوت نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت خدا آپ کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ ساحل سمندر پر وہ شخص وہ جا رہا تھا اور وہاں پر خدا سے بات چیت کرتا ہے۔ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہہ رہا تھا کہ خدا کے پاؤں بھی میرے ساتھ ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ اب خدا کے پاؤں مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اور خدا سے بات کرتے ہوئے خدا اس کو جواب دیتا ہے، میرے بیٹے یہ جو تو اپنے پاؤں کہہ رہا ہے یہ تیرے نہیں ہیں، یہ میرے ہیں، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا ہے۔ خدا ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے، اس کے ساتھ چل کر دیکھیں، وہ بیسٹ فرینڈ ہے آپ کا، وہ اچھا دوست ہے آپ کا، وہ اچھا باپ ہے آپ کا، جو آپ کو سب کچھ دینے کی قوت رکھتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ جو حوالہ آپ کے سامنے پڑا گیا ہے، داؤد مجھے اور آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم پورا بھروسہ اپنے خدا پر کریں، ایمان رکھیں، میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ خداوند ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس۔ خداوند ہمارے آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند اس چینل کے لیے، گڈ شیپرڈ چینل کے لیے، اس کی رویا کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تیرے بندہ نے دیکھی کہ وہ ملک پاکستان میں آ کر چینل جو ہے وہ شروع کر سکیں
اور اب میری دعا ہے کہ خداوند یہ چینل، یہ خادم، یہ گھرانہ خدا بہت ترقی حاصل کرے، اور اس کے وسیلہ سے، اس کلام کے وسیلہ سے، گیتوں کے وسیلہ سے، پیغامات کے وسیلہ سے خدا لوگ برکت پائیں، اور خدا تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ روح پاکا اپنے اس بندہ کو، بشپ پالوس صاحب کو، ان کے گھرانے کو بڑی برکت دے، سارے سٹاف کو برکت دے خدا، تاکہ یہ روز بروز کام بڑھے، اور خدا ملک کے پاکستان کے طول و عرض میں یہ چینل اور دنیا کے اندر پھیل جائے۔ خدا ہماری دعا ہے جب اس کی خدا اوپننگ ہوتی ہے، یہوہ خدا تو مدد اور رہنمائی کرنا۔ تیرے پاک بیٹے یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔